बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तानी माशरे को कानून की हुक्मरानी ना होने, करप्शन, अकरबा परवरी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल जैसी बीमारियों का सामना है। वहीं अब एक बहुत बड़ा चैलेंज फेक न्यूज़ के तौर पर सामने आया है। किसी की किरदार कुशी कर दी जाती है, किसी के खिलाफ झूठी खबरें फैला दी जाती हैं और किसी के खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है जिसके नतीजे में न सिर्फ उस शख्स को नुकसान पहुंचता है बल्कि पूरे मुआशरे को उससे नुकसान पहुंचता है। घरों के अंदर एक बेचैनी की कैफियत है और ख़ास तौर पे अगर सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ को देखा जाए, प्रोपेगेंडा को देखा जाए और किरदार कुशी की मुहिम को देखा जाए तो महसूस ये होता है हम इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने मुखालफीन के कपड़े उतारने के लिए कर रहे हैं। उनको हमेशा नीचा दिखाने के लिए ऐसी मुहिम चलाई जाती है, ऐसी गालियाँ दी जाती हैं कि शायद एक शरीफ आदमी के लिए अपने घर में बैठ के सोशल मीडिया के ये ऐप्स खोलना ही मुश्किल हो जाता है। क्या कोई कानून ऐसा मौजूद है, हद तक इज़्ज़त का कानून, और उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता कि जिसके नतीजे में किसी की इज़्ज़त उछाल दी जाती है लेकिन उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती? कानूनी सुकम कहाँ पे है? सहाफ़ती तंजीमें क्या कर रही हैं? मीडिया अराकीन क्या कर रहे हैं? क्या हम सब खामोश होकर ये देख रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ के नतीजे में मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँच रहा है, मुल्क के मुआशरे को नुकसान पहुँच रहा है और हमारी सारी अखलाकी कदरें तबाह होती चली जा रही हैं? इसी का जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर और ये एक डिबेट का आगाज़ करेंगे कि किस तरीके से फेक न्यूज़ का रास्ता रोका जा सकता है, किस तरीके से हम अपनी अखलाकी कदरों को बचा सकते हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया पर गालम गलोच कल्चर के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जब कोई ऐसा शख्स करता हुआ जब गिरफ्तार होता है, पकड़ लिया जाता है, तो फिर आवाज़ उठती है कि आज़ादी सहाफ़त को ख़तरा लाक हो गया है। क्या वाकई आज़ादी सहाफ़त को ख़तरा लाक होता है? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए? ये भी आज के प्रोग्राम के मौजू होगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब, उनके साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब मंसूर अली खान साहब, जबकि मुल्क के मारूफ कानूनदान हाफ़िज़ एहसान अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ताकि हम जायज़ा ले सकें कि कानूनी सुकम है या हुकूमत चाहती नहीं, इदारे चाहते ही नहीं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो मुल्क की मईशत के लिए और मुल्क की सोसाइटी के लिए ख़तरे का रूप धारते चले जा रहे हैं। सलीम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। बुखारी साहब, इस वक्त सबसे अहम मसला मुल्क के अंदर है जिस पर सेमिनार्स का इनेकाद किया जा रहा है, इस पर बातचीत की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर फेक न्यूज़ का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा तो न सिर्फ मुल्की इदारों को नुकसान पहुँचेगा बल्कि मुआशरती तौर पर भी हम एक शदीद नुकसान उठा रहे हैं। हर रोज़ कोई शख्स उठता है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करता है, लेकिन उसके बाद ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, ना पूछा जाता है, और जो मुकदमात भी माजी में चलते रहे वो नतीजा खेज ना हो सके, जिसकी वजह से आज सबसे बड़ा मसला ये है कि आज मीडिया भी कटहरे में खड़ा है। मीडिया के खिलाफ लोग आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं कि मीडिया जितनी सनसनी खेजी और जितनी गलत खबरें फैला रहा है उससे मुल्क की मईशत को भी शदीद नुकसान पहुँचने के खदशात मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फेक न्यूज़ का फितना जो है ये किसी भी मुल्क की तबाही का यानी सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन ये फेक न्यूज़ जो है ये अब सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं है बल्कि हमारे नेशनल मीडिया में भी या मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसका काफ़ी वाफर इस्तेमाल हो रहा है। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था जी, सेंट पीटर्सबर्ग में, ऑन फेक न्यूज़ हुई थी वो। वहाँ मैं डेलीगेट था फ्रॉम पाकिस्तान। वहाँ हमें पता चला जाके कि फेक न्यूज़ का सबसे बड़ा इस्तेमाल तो वो तमाम सुपर पावर्स करती हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स को मॉनिटर भी करती हैं और अपनी मर्जी से वहाँ पर तब्दीलियाँ भी लेके आती हैं। दूसरी स्टेज के ऊपर आके हुकूमत वक्त खुद फेक न्यूज़ का सहारा लेके परसेप्शन बिल्ड करती है और फिर उसके बाद उसके ऊपर लेजिस्लेशन भी करती है और एक्शन और क्रैकडाउन भी करती है। तीसरा जो मेन तबाहकुन इसका इंस्ट्रूमेंट है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया चूँकि पाकिस्तान में मादर पिदर आज़ाद है, लिहाजा इसके ऊपर ना कोई कदगन है, ना इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ना कोई रेगुलेटरी लेजिस्लेशन है। ये सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये खुली छूट दे दी जाए कि हर यानी मीडिया से रिलेटेड अदारा और इंटरनेशनल जितने भी मीडिया से रिलेटेड कंसर्न्स हैं वो अगर अपनी मर्जी से फेक न्यूज़ चलाएंगे और कोई उनको पूछने वाला नहीं होगा, कोई उसका तदारक करने के लिए ना लेजिस्लेशन होगी ना कोई इख्तियार किसी के पास होगा, तो फिर तबाही जो है उसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। मंसूर खान साहब, आप मुल्क के एक मारूफ एंकर हैं, टीवी प्रोग्राम करते हैं, फिर सोशल मीडिया पे माशाल्लाह आपका बहुत बड़ा
آپ کی پریزنس ہے, بہت لوگ فالو کرتے ہیں آپ کو سوشل میڈیا پر. ہم تجزیے, تبصرے اور ایک فیک نیوز میں فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا شاید اس پہ بہت کچھ کہہ دیا جاتا ہے جو نہیں کہا جانا چاہیے, پھر اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی قانون سازی موجود نہیں ہے. اگر کسی کے بارے میں کوئی پراپیگنڈا کر دیا جائے, غلط خبر پھیلا دی جائے تو اس کی کوئی باز پرس نہیں کی جا سکتی. کیسے فرق کیا جائے گا کہ یہ تبصرہ ہے, یہ تجزیہ ہے یا یہ پراپیگنڈا ہے؟ بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا. میں سب سے پہلے تو آپ کو بھی سلام اور سلیم بخاری صاحب کو بھی سلام. لیکن آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ دونوں کو سب سے پہلے تو کٹہرے میں لا کے کھڑا کروں. اور وہ میں آپ دونوں کو اس لیے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ ہیں ہمارے سینئرز, اور آپ لوگوں کا تجربہ اگر کل ملا لیا جائے تو میرے خیال میں وہ کم از کم اور کچھ نہیں تو 50 سال سے بھی زیادہ بنتا ہے. تو اگر اتنے سینئر پینلسٹ کے ساتھ بیٹھ کے مجھے آج اس ایشو کے اوپر بات کرنی پڑ رہی ہے تو مجھے افسوس آپ لوگوں سے ہے, مجھے غصہ آپ لوگوں سے ہے, ناراضگی آپ لوگوں سے ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک اس کے اوپر کیا کیوں نہیں کچھ. آپ لوگوں نے کیوں اس ساری صورتحال کو یہاں تک پہنچنے دیا. آپ لوگوں نے کیوں ایسا کوئی میکنزم نہیں بنایا کہ تاکہ اس ٹاپک کو آج ہم اس پروگرام میں ڈسکس ہی نہ کرتے. آج 2024 کے اندر پاکستان کے اندر کوئی ایسا نظام نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس نظام یہ ہے کہ آپ اگر کوئی کسی کے خلاف فیک نیوز دیتے ہیں تو آپ ڈیفیمیشن میں چلے جائیں, اور ڈیفیمیشن کا مطلب ہے کہ 5 سال 6 سال 7 سال آپ بھی عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں, جس کے اوپر الزام لگایا ہے وہ بھی عدالتوں پہ چکر لگاتا رہے اور آزاد گھومے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے, میری جو اپنی ناقص رائے ہے, اور ظاہری بات ہے میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ میں جونیئر ہوں آپ سے, میں سیکھ رہا ہوں, آج بھی سیکھ رہا ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں میں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی ایسا نظام ہو جس میں آپ جیسے سینئرز جو ہیں ان کا ایک کمیشن بنے, ان کا ایک کمپلینٹ کمیشن بنے, اور کسی کو بھی کوئی پرابلم ہو, چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا سے ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا سے ہو, وہ کمپلینٹ جرنلسٹ کے پاس آئے. میرا سب سے پہلا جو بلاک فلٹر ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہم صحافیوں کا احتساب جو ہے نہ تو حکومت کرے گی, نہ کوئی اور ادارہ کر سکتا ہے, کیونکہ وہ اپنے اپنے مسائل بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ, وہ جسے کہتے ہیں نا پرانا آنکڑا چل رہا ہے, تو وہ وہاں پہ بھی سکورز کو سیٹل کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ جیسے سینئرز جو سامنے بیٹھے ہوں گے, اور مجھے اعتماد ہے, مجھے یقین ہے کہ اگر میرے خلاف کوئی کمپلینٹ آئے گی اور میں آپ جیسے سینئرز کے سامنے پیش ہوں گا تو میرے ساتھ انصاف ہوگا. میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے جو ہے وہ صرف اس بنیاد کے اوپر رگڑ دیا جائے گا کسی حکومتی ایجنسی کی جانب سے کہ جناب یہ ہمارے خلاف لکھتا ہے یا ہمارے خلاف بولتا ہے. تو صحافیوں کا احتساب جو ہے وہ صحافی کریں گے. اگر ججز کا احتساب آپ کے سامنے ہے, سپریم جوڈیشل کونسل ہے, ججز کا احتساب جج کر رہے ہیں, تو پھر فوج کے اندر جو ہے ان کا اپنا نظام ہے, فوج کے اندر فوج احتساب کرتی ہے, تو پھر صحافی اپنا احتساب کیوں نہ کریں. تو آپ لوگوں نے دیر تو کر دی, براہ مہربانی اور دیر نہ کیجیے, اور براہ مہربانی اب ایسا کوئی نظام بنا لیجیے کہ ہم اپنے سینئرز کو جواب دیں ہوں, اور اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جناب ہمارے سینئرز نے جو ہے وہ جونیئرز کے ساتھ زیادتی کر دی. میرے ذہن میں تو صرف یہی اس کا حل آتا ہے. سلیم بخاری صاحب, منصور صاحب کا اعتراض بڑا ویلڈ ہے کہ منصور صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے سینئر سے یہی سیکھا, لیکن حالانکہ ماضی میں یہ ہوتا تھا, آپ مختلف اخبارات کے ایڈیٹر رہے, آپ نے دیکھا کہ رپورٹرز آپ کے پاس خبر لے کر آتے تھے, آپ اس کی تصدیق کرنے کا کہتے تھے, پھر اس کے بعد سیکنڈ پارٹی کا جو ہے اس کا ورژن آپ لیتے تھے کہ جب تک سیکنڈ پارٹی کا موقف نہیں آتا تو خبر نہیں چھاپی جاتی تھی. یہ ایڈیٹر کا رول بھی ختم ہو گیا, اب جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. منصور صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارا احتساب ہمارے اپنے جرنلسٹ کریں, ہمیں اپنا ادارہ کرے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی جو ہماری یونینز تھی, جو ہمارے ادارے تھے, ہمارے جو فورم تھے, وہ کہیں نہ کہیں یہ بات سنتے تھے. لوگ پریس کلب میں آ کے احتجاج کر لیتے تھے کہ آپ کے فلاں رپورٹر نے بلیک میل کیا, میرے خلاف جھوٹی خبریں لگائیں. لیکن اب یہ سارا نظام ختم ہو چکا ہے. جی ملک صاحب, گزارش یہ ہے, پہلی بات تو مجھے خوشی ہے کہ منصور نے بہت جرأت کے ساتھ ہمارے گریبانوں میں ہاتھ ڈالا ہے, اور ہمیں اب جواب دینا جو ہے وہ ضروری ہو گیا ہے, کیونکہ ان کے سوالات جو ہیں ان کو آپ پھینک نہیں سکتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم نے اپنے دور میں جہاں جہاں بھی ہم رہے, پوری لمبی ایک ہسٹری ہے, مجھے 55 سال ہو گئے صحافت میں, اگر میں نے کہیں ڈیفالٹ کیا ہے, فالٹ کیا ہے, یا میرے خلاف کوئی ایسی ایلیگیشن ہے, میں آج بھی اپنا گریبان ان کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہوں. ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم اپنا قبلہ درست کر سکتے تھے. مالکان جب تک حکومت کے گرفت میں رہیں گے, جرنلسٹ کچھ نہیں کر سکتے. میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں اس کو, اس لیے کہ ہر جرنلسٹ کی نوکری کا دار و مدار اس سیٹ پر ہے
جو حکومت کی گرفت میں ہے، چاہے وہ اشتہاروں کا معاملہ ہے، چاہے وہ ان پریویلیجز اور ان بینیفٹس کا معاملہ ہے جو دکھائی نہیں دیتے ہیں، جب تک سیٹھ جو ہے وہ ہمارا سودا کرتا رہے گا ہم اسی طریقے سے بکتے رہیں گے. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جہاں تک ہماری آرگنائزیشن کا تعلق ہے، آپ دیکھ لیجئے جتنی بھی مشہور یعنی آر یو جے ہے، آئی یو جے ہے، کے یو جے ہے، جتنے بھی ان سب کو سپلٹ کیا گیا. کہیں دستوری گروپ بن گئے، کہیں کوئی گروپ بن گیا، کہیں حقیقی گروپ بن گیا. وہی کچھ ہوا جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتا تھا. پریس کلبوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پلاٹ کے علاوہ اور کوئی رول ہی آپ کو کلب کا دکھائی نہیں دیتا ہے. جب یہ سب کچھ ہوگا تو ہم کس کو قصوروار ٹھہرائیں؟ ہم اپنا انڈیویجول حساب تو دے سکتے ہیں، لیکن ہم سیٹ کے بیہاف پر حساب نہیں دے سکتے. ہم ان پیرا ٹروپرز کا حساب نہیں دے سکتے جو اوپر سے برسائے جاتے ہیں. ہم تو رینکرز ہیں. ہم نے تو انٹرن سے شروع کیا تھا. ہم نے تو چھوٹے کی ورکشاپ کی طرح آن دا جاب ٹریننگ لی تھی. وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے. خاص طور سے جو الیکٹرانک میڈیا ہے، سب سے زیادہ برق رفتاری کے ساتھ تباہی جو ہے نارمز کی وہ الیکٹرانک میڈیا میں ہوئی ہے. اس لیے نہ وہاں نیوز ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ہے، نہ وہاں ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ہے. وہ جہاں پر روڈ بلاکس تھے، جہاں پر ایک فیک نیوز کو روکا جا سکتا تھا، چیلنج کیا جا سکتا تھا، وہ ایلیمینیٹ ہو گئے ہیں. جی منصور صاحب، جس بات ہم نے کی کہ ہماری جو اپنی تنظیمیں ہیں ان کے پاس یہ معاملات جانے چاہیے، لیکن اگر کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں، ماضی میں بھی ایسا ہوا، اگر کسی نے کوئی غلط خبر دی، کوئی جھوٹا کسی کو، اس کے بعد ہمارے اپنے سینئرز میدان میں آگے للکارنا شروع کر دیا، ریاست کو، اداروں کو للکارنا شروع کر دیا کہ بھئی پکڑو آ کے، ہمیں گرفتار کرو. ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ جو ہمارے کولیگ نے، ہمارے دوست نے ایک جھوٹا الزام کسی کے اوپر لگایا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کی تصدیق کرے یا اس کے بارے میں اپنی وضاحت کرے، ہم تو خود میدان میں آ جاتے ہیں کہ نہیں، ہماری آزادی صحافت کو خطرہ ہے، ہم کسی کارروائی کو نہیں مانیں گے. میں ملک صاحب 2 پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ، اگر آپ کے پہلے سوال کے جواب میں جو میں نے بات کہی تھی، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ صحافتی تنظیموں کے پاس جائے. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میں نے کہا کہ سینئر صحافیوں کے پاس جائے. تنظیموں کا کیا حال ہے، تنظیموں میں آپس میں کتنی دھڑے بازی ہے، کس طرح لڑائیاں ہوتی ہیں، اس لیے مجھے سارا ہی پتہ ہے. میں اس لیے اس گلی کے اندر گیا ہی نہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ سینئر صحافیوں کا ایک کمیشن بننا چاہیے. اپوائنٹمنٹ اس کی جو ہے وہ بے شک گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے ہو، تاکہ آپ اس کے پاس جو ہے یہ طاقت بھی دے سکیں. آپ ظاہری بات ہے یہ طاقت اور اختیار جو ہے حکومت کی سٹیمپ کے بغیر نہیں ہو سکتا. جس طرح آج اگر جوڈیشل کمیشن کوئی بھی کام کرتا ہے یا سپریم جوڈیشل کونسل اگر کام کر رہی ہے تو ظاہری بات ہے وہ ویلیڈیٹ ہوتی ہے آئین کے ذریعے. تو میں نے صحافتی تنظیموں کی بات یہاں پہ نہیں کی تھی. میرا کہنے کا مقصد تھا کہ سینئر صحافی اپوائنٹ کیے جائیں. ایک بات. دوسری بات یہ جو میرے خیال میں ہم مکس اپ اس بات کا کر رہے ہیں کہ جی چینل، ٹی وی چینل کا مالک جو ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے. میرے خیال میں فیک نیوز کا، کیونکہ آپ جانتے ہیں میں دونوں پلیٹ فارمز پہ کام کر رہا ہوں، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیک نیوز کا زیادہ جو پرابلم ہے وہ سوشل میڈیا ہے رادر دین کہ مین اسٹریم میڈیا. سوشل میڈیا ایک بے لگام گھوڑا ہے جو میرے خیال میں سنبھالا نہیں جا رہا. اور سنبھالنا اس کو کوئی برے سینس میں نہیں ہے، سنبھالنا اس کو ذمہ داری کے سینس میں ہے. گھوڑے کو اگر لگام ڈالے جائے یا اس کے اوپر کاٹھی لگا دی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھوڑے کو جو ہے وہ کوئی سزا دے دی ہے. آپ نے صرف اور صرف اسے کنٹرول کرنے کے حوالے سے کہ بھائی تمیز کے دائرے میں چل، جس طرح چلنا ہے، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، نظم و ضبط ہوتا ہے، اس کے تحت چل. تو میرے خیال میں سوشل میڈیا از اے بگر پرابلم. مین اسٹریم میڈیا پھر بھی نسبتاً بہتر کام کر رہا ہے. ہوتے ہیں وہاں پہ بھی پرابلمٹک سچویشنز ہیں، لیکن جب آپ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، چلے میں اپنی اگزامپل دے دیتا ہوں. میرا اگر ایک یوٹیوب چینل ہے یا میرا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس ٹویٹر اکاؤنٹ اور یوٹیوب چینل کا مالک بھی میں ہوں، اس کا اینکر بھی میں ہوں، اس کا پروڈیوسر بھی میں ہوں، اس کا رپورٹر بھی میں ہوں، اس کا ایڈیٹوریل بورڈ بھی میں ہوں. تو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے وہ پوری طرح ذمہ داری میری ہے. اس میں کوئی تیسرا فریق شامل نہیں ہے، کسی چینل کے مالک نے بیچ میں نہیں آنا. وہ آپ مجھ سے سوال کریں گے، میں جواب دہ ہوں گا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ بڑا آسان حل ہے، اس کا کوئی مشکل کام نہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری اطلاع کے مطابق جو میرے پاس خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ایکچولی اس کے اوپر بڑا سیریسلی اس وقت سوچ رہی ہے. پچھلے 1-2 دن میں میری حکومتی ذرائع سے چند لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ خود بھی ایکچولی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور 1-2 لوگوں نے مجھ سے اس سلسلے میں رائے بھی لی. تو میں نے ایگزیکٹلی وہی رائے دی تھی تو تھوڑی دیر پہلے تھی کہ جی صحافیوں کا کمیشن بنائیے، صحافی اس کو ہینڈل کریں گے. اور مجھے پوری طرح یقین ہے، دیکھیے صحافیوں کے کچھ جواب دہ ہونے سے، جب اگر میں صحیح ہوں نا، مجھے پاکستان کے کسی صحافی کو جواب دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، چاہے وہ میرا مخالف ہو، چاہے اس کا نظریہ مجھ سے مخالف ہو. لیکن اگر میری خبر ٹھیک ہے تو میں اپنی خبر کو پروف کر سکتا ہوں گا، میرے پاس ثبوت ہوں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور میں کہتا ہوں پھر اس کے بعد یہ جو جس طرح سپریم کورٹ میں کام شروع ہوا کہ جناب آپ لائیو ہیئرنگ دکھائیے، اس کی لائیو لوگ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، آپ اس کی کوریج بھی لائیو کروائیے.
تاکہ پورا پاکستان دیکھے کہ صحافیوں کا احتساب کس طرح ہو رہا ہے. میرے خیال میں اس سے ہمارا قد بڑھے گا, ہمارے اوپر اٹھنے والی انگلیاں جو ہیں وہ خود بخود ہٹ جائیں گی, اور یہ جو ایک کالا بلیک مارک ہے ہمارے سر کے اوپر کہ جی ان کا احتساب نہیں ہوتا, صحافی جو ہے وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں, احتساب کے دائرے کے اندر بھی آ جائیں گے. حافظ صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, وہ یہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ملک کے اندر قوانین میں ایسا سکم موجود ہے جس کی بنیاد پر حتیٰ کہ عزت کا جو قانون ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی, کئی سال مقدمات چلتے رہتے جس کے بعد لوگ عدالتوں سے رجوع نہیں کرنا چاہتے. سلیم بخاری صاحب اور منصور علی خان صاحب کی رائے یہ ہے کہ کوئی ایسا کمیشن بنے جس میں میڈیا کے سینئر اراکین شامل ہوں, وہ جائزہ لے کہ فیک نیوز کیا ہے, اور اگر کسی کے ساتھ ایسی ڈیفیمیشن کی گئی ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس وقت قانون کے اندر کوئی ایسی پیچیدگی موجود ہے کہ ملک کے اداروں کو, ایف آئی اے کو, باقی اداروں کو صحافیوں کو گرفتار کرنا پڑتا ہے, اٹھانا پڑتا ہے, اٹھا کے جب وہ لے جاتے ہیں تو پھر اس پہ ایک آواز اٹھتی ہے, وہ ہے آزادی صحافت کی آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا, اور بڑا ایک اہم ٹاپک ہے پاکستان کے اندر. اگر اس کو براڈ ایسپیکٹس کے اندر اس فیک نیوز کو دیکھا جائے یا ہماری لیجسلیشن کو دیکھا جائے تو ہمارا پہلے صرف ایک ہی قانون تھا جو 1860 کا ہمارا پاکستان کا ضابطۂ فوجداری ہے, یا جسے آپ یہ سمجھے کہ تعزیرات پاکستان ہے, کہ جس کے اندر صرف ڈیفائن کیا گیا تھا کہ ڈیفیمیشن ہے کیا ہے, اور وہ سیکشن 499 ہے, اور اس کی آگے پنشمنٹ تھی کہ 5 سال تک آپ اس کی سزا دے دیتے ہیں جی. اس کے بعد پاکستان کے اندر جو پہلا ڈیفیمیشن کا آرڈیننس آیا وہ جنرل مشرف کے دور کے اندر آیا, 2002 کے اندر آیا, کہ جس کے اندر بھی ایک لوس ارینجمنٹ کیا گیا, کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جی ڈیفیمیشن کے 2-3 ہے, ایک سول ڈیفیمیشن ہے, ایک کرمنل ڈیفیمیشن ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ جی اس کو ڈسٹرکٹ جج کو ٹرائی کرنا چاہیے, 90 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, 30 دن کے اندر آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہائی کورٹ اس کو 6 ماہ کے اندر فیصلہ کرے, اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے کیا ہے. پھر اس کے بعد 2016 کے اندر پیکا کا جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے اس کو آیا گیا 2016 کے اندر, اس کے اندر سیکشن 2021 کو انٹروڈیوس کیا گیا, اور وہ بھی ایک ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹ تھی. اب ملک صاحب ہم پہنچ چکے ہیں 2024 کے اندر, اور دنیا کے ہر ملک نے جو ہے دونوں لاز کے اندر کام کیا ہے ڈیفیمیشن کا. ایک ہے لا آپ کا جو آپ کا پبلیکیشن ہے, یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ لائبل یا سلینڈر, اس کے اندر کیا ہے, اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ کام کیا ہے وہ ہے آپ کی آن لائن ڈیفیمیشن. اس وقت پوری دنیا کے اندر ملک صاحب 4.9 بلین لوگ ایسے ہیں جو اس وقت انٹرنیٹ کے یوزرز ہیں. پاکستان کے اندر 118 ملین لوگوں کے پاس موبائل سمارٹ فون ہے, اور تقریباً 10 کروڑ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کے مختلف ایپس جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. اب اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو اس ساری چیزوں کی ایک پراپر لیجسلیشن جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک نے کی ہے, جس میں سنگاپور بھی شامل ہے, جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس بھی شامل ہے, برطانیہ بھی شامل ہے, رشیا بھی شامل ہے, چائنا بھی شامل ہے, GCC کے کنٹریز ہیں, انہوں نے اس نئے فینومینا کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے, اور دونوں چیزوں کا انہوں نے خیال رکھا ہے. ایک انہوں نے خیال رکھا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا, جو ہمارا آرٹیکل 9 وہ جو ہے اس کانسٹیٹیوشن کا اس کے اندر دیتا ہے, لیکن دوسری طرف وہ پروٹیکشن آف انڈیویجولز جو ہے ان کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو بھی وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں, کہ کوئی بندہ ایسی سٹیٹمنٹ نہ دے دے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ اس نے کہہ دیا اور اس کے بعد اگلے شخص کی جو ہے وہ عزت بھی گئی, اس کی فیملی بھی گئی, اور اس کا سٹگما بھی آ گیا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سزا بھی نہیں ہے اور وہ سارے دن دناتے پھر رہے ہیں. اور اس چیز کو اگر ویژوائز یا ملک صاحب انالیسس کیا جائے تو نہ ہمارے لا کی کیپیسٹی ہے, نہ ہمارے لا کے اندر سٹرینتھ ہے, نہ اس کے اندر پروسیجر ہے, اور نہ ہی ان جو ماڈرن چیز ہے ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اب اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر ایک نیا ڈیفامیشن کا لا جو ہے وہ بنائے, جس کے اندر پبلیکیشن بھی آئے, جس کے اندر وربل بھی آئے, اور جس کے اندر آن لائن بھی آئے, اور اس کے اندر سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ اب ہم نے اپنے ملک کو اس لا کے تحت چلانا کس طرح ہے, کہ جس کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن بھی رہے, اور دوسرا اس کے اندر جو انڈیویجول یا انسٹیٹیوشنز کے متعلق جو ہے کہ جو ہرزہ سرائی کی جاتی ہے یا لوگوں کو ڈیفیم کیا جاتا ہے یا ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کسی کے متعلق ایلیگیشنز لگائیں اور اس کے بعد اس کے لیے تو سٹگما بن گیا, لیکن نہ آپ کا قانون اسے پکڑتا ہے, نہ اس کا کاگنیزنس لیتا ہے, اور نہ اس کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے. ایک کمرشل بریک پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں, واپس آئیں گے تو اسی موضوع پہ بات بھی کریں گے کہ جب قانون سازی ہوتی ہے یا کوئی ایسا فورم تشکیل دیا جاتا ہے جس میں صحافیوں سے بھی پوچھا جائے کہ کیا جو خبر ہے وہ کتنی فیک ہے یا اس حوالے سے کیا اس کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے,
تو پھر ایک آواز اٹھتی ہے، وہ آواز یہ اٹھتی ہے کہ آزادی صحافت کو خطرہ ہے، ہم سے سورس نہ پوچھا جائے، ہمارے راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حکومت وقت، جو بھی حکومت ہوتی ہے، ماضی کی حکومت ہو یا آج کی حکومت، وہ میڈیا کا گلا دبانا چاہتی ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے، اس سے بات کریں گے بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ سلیم بخاری صاحب، جو حافظ احسان احمد صاحب نے بڑا ایک خوبصورت نقشہ کھینچا، کیا اس بات پہ ایگری ہو پائیں گے تمام سٹیک ہولڈرز؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں اس وقت، آج کی حکومت اگر کوئی قانون کے اندر اس کو ریفائن کرنے کی کوشش کرتی ہے تو حکومت کے اوپر بڑا الزام بھی آ جائے گا کہ وہ میڈیا کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ماضی میں بھی ہم یہ ٹکراؤ دیکھ چکے ہیں۔ جی، بہت آسان طریقے سے حسان صاحب نے ریکال کیا ہے پاکستان کی ہسٹری کو، لیکن ایک ایلیمنٹ وہ اس میں سے بھول گئے جو میں یاد دلانا چاہتا ہوں ان کو، اور وہ بہت ضروری ہے۔ وہ یہ 1860 کے اس قانون کے علاوہ 1962 میں ایوب خان کے دور میں سیکرٹری انفارمیشن ہوتے تھے نسیم احمد صاحب، انہوں نے ایک پریس پبلیکیشن آرڈیننس جو ہے وہ ایجاد فرمایا تھا، جس نے پاکستان میں صحافت کی تباہی کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کے بعد کتنے بار بند ہوئے، جرنلسٹ جو ہیں وہ نوکریوں سے گئے، وہ ایک لمبی تفصیل ہے، وہ پھر کسی بات میں۔ لیکن یہ اس 1962 کا پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس پاکستان میں صحافت اور صحافیوں کی تباہی کا باعث بنا، اور اس کا کریڈٹ صاحب کو جاتا ہے۔ اینی وے، اس کے بعد دوسری بات انہوں نے کہی کہ برطانیہ کی مثال دی۔ برطانیہ کہ میں چونکہ تھوڑا فیملیئر ہوں وہاں کے سسٹم سے، وہاں ایک سینٹرل آفس آف انفارمیشن ہوتا ہے، وہ اگر کسی جرنلسٹ کی پرنٹ میں یا الیکٹرانک میڈیا میں فیکٹ غلط ہو جائے یا مس کوٹ کر دے تو ایک وہاں سے وارننگ جاری ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس شخص کو برطانیہ بھر میں کسی اخبار، کسی ریڈیو، کسی ٹی وی پہ جاب نہیں ملتا ہے۔ Therefore وہاں ایک پیرا لکھتے ہوئے ایوری جرنلسٹ از کانشیس کہ میری پکڑ ہوگی۔ اس طرح کے قانون یہاں بنانے چاہیے تھے۔ جب پیکا بنا تھا تو آپ کو یاد ہوگا پیکا 1 پیکا 2 دونوں کی دفعہ آزادی صحافت خطرے میں پڑ گئی تھی، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے۔ ایسی مثالیں ہیں، کوئی شخص جو ہے وہ پت اتار رہا ہے چیف جسٹس کی، کوئی شخص جو ہے وہ اپنی آرمڈ فورسز کی پت اتار رہا ہے، اور اگر ان کے اوپر کہیں ہاتھ پڑ جائے تو آزادی صحافت خطرے میں ہے۔ تو جہاں یہ ماحول ہوگا وہاں کوئی قانون کام کرنے نہیں جا رہا۔ جو منصور صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک، میں اگری کرتا ہوں اس سے، لیکن اگر یہ کمیشن حکومت نے بنانا ہے تو آپ کو پتہ ہے کون سے جرنلسٹ منتخب ہو کے آئیں گے۔ میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں، پی ٹی وی کو آپ دیکھ لیجئے گا، وہاں 3 سال پہلے جس نے رپورٹنگ کے طور پہ جرنلزم شروع کی ہے وہ سینئر تجزیہ نگار بن کے بیٹھ جاتا ہے ہم جیسے بے وقوفوں کے ساتھ۔ تو یہ تو ان کا کرائیٹیرین ہے انتخاب کرنے کا۔ ایسے نام ہیں جن کا دور کوئی صحافت سے تعلق نہیں، لیکن جگادری بنا دی ہے حکومت نے۔ ملک صاحب آپ بھی جانتے ہیں اور منصور تو ہم سب سے بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے یہ who will bell the cat، یہ کمیشن بنائے گا کون، اس کمیشن کو پھر ایکسیپٹ کون کرے گا، کیا یہ نمائندہ کمیشن ہوگا؟ مائی آنسر از نیور انڈر دا امبریلا آف دا گورنمنٹ۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ ہم پریشان ٹھیک ہے، ہماری پریشانی بالکل جینون ہے، کالڈ فار ہے، لیکن اس پریشانی کا ادراک حکومت کو کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو آفیشلی سرٹیفائیڈ ٹروتھ صرف وہ چاہیے جو ان کو سوٹ کرتا ہو۔ جس شخص نے کبھی کوشش کی ہے کوائن کے دونوں طرف دکھانے کی، the both side of the coin، اس نے بھگتا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے عزتیں بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارا دل جانتا ہے، منصور کو بھی پتا ہے، ملک صاحب آپ کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے۔ لہذا دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسا افیکٹو سسٹم جرنلسٹ اپنے طور پہ بنا سکتے ہیں؟ آنسر از نو۔ کیا حکومت کا بنایا ہوا کمیشن واقعتاً نمائندگی کرے گا؟ آنسر از نو۔ سو دیر وی آر، ہم جب گزر جائیں گے ہم تو وی آر دا لاسٹ چپ آف دا اولڈ بلاک۔ اس کے بعد منصور صاحب کا دور آئے گا تو ان کو بھی ان کے آگے آنے والے یہی کہہ رہے ہوں گے کہ منصور صاحب آپ نے کیا کیا جناب؟ اس لیے کہ ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جہاں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ میں نے 2-3 اشارے چھوڑے تھے، وہ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں سیٹ ہمارا دشمن ہے، کہیں سٹیٹ ہماری دشمن ہے، کہیں صحافی ہمارے اپنے اندر کے دشمن ہیں، تو اب کرے کوئی تو کیا کرے؟ کیوں جی منصور صاحب، کیا ممکن نہیں ہے، کیا ہم بند گلی کے اندر ہیں کہ ہم کوئی راستہ نہیں نکال پائیں گے، جس کا ذکر بھی سلیم بخاری صاحب نے بھی کیا؟ ایک تشویشناک صورتحال تو ہے، ہمارے اپنے کولیگز جو ہیں وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں، عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں، بعض لوگ تو اٹھا لیے جاتے ہیں جن کے بارے میں کئی روز تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہیں کہاں لے جایا گیا۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو اختیار کرنا پڑے گا۔ جس کمیشن کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا میڈیا جو کمیشن بنائے گا اسے کوئی قبول کرے گا؟ اگر حکومت کوئی کمیشن بنائے گی وہ میڈیا کے لیے قابل قبول ہوگا؟
میں آپ کی اجازت سے نصر اللہ صاحب ذرا سلیم بخاری صاحب کو چھوٹا سا ذرا ایک چٹکلا کہہ کے ذرا تنگ کرنے کی اگر آپ اجازت دیں. بخاری صاحب اجازت دیتے ہیں. میں اپنے میڈیا کے ایک کولیگ کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا, تو یہ جو تھوڑی دیر پہلے سلیم صاحب نے کہا نا کہ پی ٹی وی کے اوپر ایسے لوگ بھی جو ہیں وہ سینئر تجزیہ کار بن کے بیٹھ گئے, تو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ سینئر تجزیہ کار کون ہوتا ہے. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی, مجھ سے اس نے سوال کیا, اس نے کہا یار آپ کو بھی پروگرام میں آپ جاتے ہیں تو لوگ لکھ دیتے ہیں سینئر تجزیہ کار, تو آپ کتنے سینئر تجزیہ کار ہیں؟ میں نے کہا یار سینئر تجزیہ کار ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں سینئر تجزیہ کار وہ ہوتا ہے جو اس عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے کہ جس میں وہ اپنے سامنے نہ کوئی ینگ لڑکا یا لڑکی بٹھا کے نہ تجزیہ دے سکے پروگرام کے اندر. وہ ہوتا ہے صحیح سینئر تجزیہ کار, کہ وہ 1 گھنٹے کا پروگرام جو ہوتا ہے نا وہ تجزیہ جو ہے وہ چلتا ہے, اور اس کے بعد آپ سے میں نے کہا ہم لوگ تو ابھی بیٹھ کے پروگرامز کر رہے ہیں, ہم لوگ سینئر کہاں سے ہو گئے, ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں, ہم تو خود کہہ رہے ہیں. تو ہماری بھی وہ جس طرح سلیم صاحب کہہ رہے تھے نا کہ منصور نے بھی بڑے ہونا ہے تو پھر دیکھنا یہ سٹیج آئے گی. اب میں قسم کھاتا ہوں کہ تب تک اگر آئی نا میں تو ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا اس معاملے میں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ آخر کیا ہوگا, دیکھیں اس کا ایک کرائٹیریا سیٹ کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح آپ کے منیمم جو ہے وہ کم از کم اس فیلڈ کے اندر اتنا ایکسپیرینس ہو, 20 سال کا یا 25 سال کا یا 30 سال کا ایک کرائٹیریا جو ہے وہ رکھا جائے. آپ کی منیمم ایجوکیشن جو ہے وہ کم از کم اتنی ہو, آپ نے کم از کم الیکٹرانک میڈیا میں اتنی دیر کام کیا ہو یا پرنٹ میڈیا میں, واٹ ایور از دا کرائٹیریا, وہ سیٹ ہو سکتا ہے. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ حکومت کے سٹیمپ کے بغیر اگر آپ جو ہے وہ خود ہی آپریٹ کرنا شروع کر دیں گے, یہ ہوگا نہیں. اب فار ایگزامپل اگر آج بھی آپ کے پریس کلبز ہیں, آپ کے پریس کلبز ریکگنائزڈ ہیں, یو ہیو ٹو گیٹ ریکگنائزڈ. آپ کو حکومت پاکستان سے ریکگنائز ہونا پڑے گا, اس کے بغیر کام چلے گا نہیں. اور اس کے بعد آپ کوئی میکنزم بنا لیں کہ دوبارہ جب نیکسٹ سلاٹ آئے گی وہ جرنلسٹ کی کس طرح آئے گی, لیکن پہلی دفعہ تو یہ اپوائنٹمنٹ کرنی پڑے گی. میں تو کہتا ہوں کہ پروسیس تو شروع ہو نا, یہاں تو پروسیس ہی کوئی نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی پروسیس نہیں ہے. یہاں پہ ہم 4 صحافی آپس میں بیٹھ جائے, چاروں ایک دوسرے کو کہتے رہتے تو نے فیک نیوز دی تھی, وہ کہے گا تو نے فیک نیوز دی. تو کم از کم ایک میکنزم کم از کم شروع ہونے تھے. اور ہم میرا خیال میں آپ لوگ تو سینئر ہیں, آپ لوگ کو تو کبھی بھی جو ہے وہ جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا, کیونکہ میں جانتا ہوں آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے پروفیشنل ہیں. شاید ہم جیسے لوگ جو آج سیکھ رہے ہیں جواب دہ تو ہم نے ہونا جا کے, تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, ہم تو کہتے ہیں جس کو مرضی بٹھا دیں ہم اس کو جواب دیں گے. پرانے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ہمیں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. پرام ایک بار پھر خوش آمدید. حافظ صاحب, جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے کارکنز گرفتار ہوتے ہیں, ایف آئی اے اٹھا لیتی ہے, پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے کے پاس کچھ سالڈ ریزن نہیں ہوتی ان کو گرفتار رکھنے کے لیے, انہیں بیل مل جاتی ہیں. یہ طریقہ کار جو ہے یہ کیا اس سے ایک کلیش بڑھ نہیں رہا, بجائے اس کے کہ اس کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے, واقعی ان کے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ سامنے لائے جائیں؟ ملک صاحب, میں سلیم بخاری صاحب نے ایک 1962 کی بات کی تھی. جب میں بات کر رہا تھا, یا میں ابھی بھی اس کی طرف آؤں گا, وہ یہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہر وہ شخص جو کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے, چاہے لکھ کے لگاتا ہے, چاہے بول کے لگاتا ہے, چاہے سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے, یا ٹی وی ٹاک شو کے اندر کر کے آتا ہے, میں نے اس کینوس کو براڈ رکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈیفیمیشن کا لا ہے وہ نہ ایفیکٹیو ہے, نہ اس کے اندر پروسیجرز ہیں, اور نہ ہی وہ پاکستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے جو انٹرنیشنل پریویل اپون کر رہی ہے یا دنیا کے دوسرے لوگوں نے اس چیز کے اندر کیا ہے, وہ پاکستان کا لا ایڈریس نہیں کرتا, اسے آگے جانا چاہیے. دوسرا اس کے اندر چیز یہ ہے ملک صاحب, جو بنیادی چیز اس کے اندر ہے کہ ہمارے اس وقت 4 موڈ آف میڈیم چل رہے ہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کا اخبار کا ہے اس کے اندر کافی حد تک آپ کے چیک اینڈ بیلنسز جو ہیں وہ موجود ہیں, وہ مختلف ٹیئرز کے اوپر جاتے جاتے چیزیں جو ہیں کافی جو ہیں وہ تھریش کر کے تو ایک اس کا وے آؤٹ نکل آتا ہے. اور اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے اخباروں کے متعلق بہت کم رائے آتی ہے کہ اس کے اندر یہ آیا. دوسرا ہمارا اس کے بعد ایک نیا فینومینا جو آیا وہ آیا آپ کا یہ الیکٹرانک میڈیا, کہ جب جنرل مشرف کے دور کے بعد یہ چیزیں آگے گئیں تو اس کے اندر بھی ایک کلائمیکس آیا, اور اب اس کے اندر بھی منیمم سٹینڈرڈز آ کے آپ کی فیک نیوز جو ہے, ابھی پیمرا لا کے اندر 2023 کے اندر جو سرٹن امینڈمنٹس آئی تھیں اس کے اوپر آپ کے سارے جرنلسٹ اکٹھے ہوئے. جب پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دوبارہ اس کو روکا, سٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر آپ کی ٹیمز گئیں, وہاں پہ ڈسکشنز ہوئی, دوبارہ پریزیڈنٹ کو بھجوایا گیا پارلیمنٹ کے اندر, اور وہاں پہ ایک منیمم سٹینڈرڈ کے ساتھ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا. اصل ملک صاحب جو ہمارا پرابلم اس وقت آ رہا ہے وہ آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہے, اور جتنی بھی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اس کا فلڈ گیٹ جو ہے وہ آپ کا ادھر سے کھلتا ہے, کیونکہ نہ اس کے اندر آپ کا پروفیشنلز ہیں,
اس کے اندر یہ ایک مونیٹائزیشن نے اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ بہت پلیوٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، ایک تو ہوگی فیک نیوز، دوسرا یہ ٹرولنگ کی بات ہم کر رہے ہیں. یہ جو ابھی فیک نیوز کی بات ہوئی، اس کے ساتھ ہم ٹرولنگ کا جب ذکر کرتے ہیں کہ کسی کی ٹرولنگ کر کے اس کو اتنا بدنام کر دیا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ منہ چھپاتا پھرتا ہے. چلے فیک نیوز میں مس ججمنٹ ہو سکتی ہے، ٹرولنگ تو ایک سوچے سمجھے منصوبے سے ہوتی ہے. دیکھیے ملک صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور حافظ صاحب نے تو بہت بہتر طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ مین سٹریم میڈیا کے بھی کچھ لوگ ہیں، جس طریقے کی ٹرولنگ ہوتی ہے بعد میں. فیک نیوز تو ایک ایلیمنٹ ہے، چلیے اس سے تو بھگتا جا سکتا ہے کسی نہ کسی طرح سے، لیکن جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ٹرولنگ ہوتی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میں آپ منصور بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں، ذرا ان پروگرام کے نیچے ذرا کامنٹس پڑھا کیجئے کہ وہ جو گالی بریگیڈ ہے وہ کس کس قسم کے جملے، کس قسم کے غلیظ الفاظ اور غلیظ ایکسپریشن جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. ہے کوئی پوچھنے والا؟ تو اگر تو سوشل میڈیا کو آپ نے اسی طرح آزاد رکھنا ہے، میری مراد ان لوگوں سے نہیں ہے جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، جو اپنے ویلاگ کرتے ہیں، جو اپنا یوٹیوب چینل کھولتے ہیں. وہ ذمہ دار ہیں. بالکل ٹھیک کہا منصور نے کہ وہ تو جواب دہ ہیں، ان کی تو گردن پہ آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو فیک ناموں سے اکاؤنٹ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص طور سے پاکستان کے باہر حتیٰ کہ ہندوستان میں، ان لوگوں کا کوئی یعنی ان کے اوپر قدغن لگانا ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا دو چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیے، یا تو آپ ان کو ایکسیس دینی چھوڑ دیں، ان کا پتہ کر کے کریک ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے منصور علی خان صاحب، میں چاہوں گا آپ وائنڈ اپ کر دیں اس کو کہ یہ جو ٹرولنگ ہے، پھر خاص طور پہ فیک نیوز ہے، فیک نیوز میں کہیں نہ کہیں اب ججمنٹ جو ہے اس کا دے سکتے ہیں کہ غلطی ہو سکتی ہے. ٹرولنگ تو ایک باقاعدہ پلاننگ سے، منصوبہ بندی سے کی جاتی ہے. ملک صاحب، میں نا تقریباً کوئی 2009 سے ٹویٹر کا استعمال، 2009 یا 10 سے میرے خیال میں میں کوئی ٹویٹر کا استعمال کر رہا ہوں، تو 12 13 14 سال تو ہو گئے ہیں اس چیز کو ہینڈل کرتے ہوئے. آپ یقین کیجئے، میں آپ کو اس کی سائنس بتاؤں، یہ 10-15 لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں، صرف 10-15 لونڈے لپاڑے. یہ 10-15 لونڈے لپاڑے اگر آپ وہاں تک پہنچ جائیں نا تو پورا نیٹ ورک آپ کے ہاتھ میں آ سکتا ہے. اس میں کوئی مشکل کام نہیں. مجھے بلکہ معذرت کے ساتھ، میں اگر آپ کا دل کیا بعد میں پروگرام سے کاٹ دیجیے گا، مجھے بڑا سخت اعتراض ہے آج کی ہماری انتظامیہ سے، ہمارے کرتا دھرتا جو ایکچولی یہ سب کچھ کنٹرول کرتے ہیں. مجھے بڑا سخت اعتراض ہے کہ آج تک آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی صحیح کام کیوں نہیں کیا. بالکل ٹھیک، یہ کیا جا سکتا ہے آپ یقین. اور یہ کوئی اب سے نہیں ہے، یہ نہیں کہ 2024 میں کام، یہ گالم گلوچ کا، یہ بےہودہ ٹرینڈز کا، فوٹو شاپ تصویروں کا کام ابھی شروع ہوا ہے. اس کو شروع ہوئے 7-8 سال ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک، 7-8 سال سے بھی بلکہ زیادہ ہو چکا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ایون تو بڑے مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ پاکستان کے اندر 24 کروڑ کی اس آبادی میں سے آپ کو پتا ہے کہ یہ تقریباً 1 کروڑ سے بھی کم لوگ ہیں جو ایکچولی سوشل میڈیا یوزرز ہیں، جو ایکچولی سوشل میڈیا کے جینوئن یوزرز ہیں. یہ اس سے بھی کم ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے بہت بڑی پتہ نہیں کوئی دنیا ہے، اس سے بہت بڑا فرق پڑ جائے گا. آپ صرف یقین کیجئے کہ ان سیاسی جماعتوں سے منسلک، اور میں تمام سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، 10-15 لونڈے لپاڑے آپ پکڑیں، آپ یقین کیجئے آپ کے ٹرینڈز بھی صاف ہونا شروع ہو جائیں گے، فیک نیوز بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہ اس قسم کی جو گالم گلوچ ہے نا سب کنٹرول میں آ جائے گا. کیونکہ وہ جو 10-15 لونڈے لپاڑے ہیں نا، ان سب کے آگے 100-150-200 لونڈا لپاڑا کنیکٹڈ ہے آگے. جب یہ 10-15 پکڑے جائیں گے نا، وہ آگے جو 1000-1500 جو ان سے کنیکٹڈ ہیں، وہ سب کے سب انسان کے بچے بن جائیں گے. لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ کرنے کی ول ہو کہ نہیں، ہم نے اس معاشرے کو اور اس سوشل میڈیا کو نا صاف کر کے رکھنا ہے. منصور علی خان صاحب، سلیم بخاری صاحب، حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو تھے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.